सामईन करام, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प और जज्बाती उर्दू कहानी जिसका नाम है भुगतान। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 9 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। तन्हाई मिलते ही बिस्मा ने पूछा, इतवार कैसी गुजरी? पढ़ाई करती रही। शमामा ने घास पर नशिस्त संभाल ली थी। बिस्मा ने मुंह बसोरा। मैं तो फूफो के घर जाकर यूं फंसी कि सपहर ही को जान छूटी। इतवार की रात वो हमारे घर आया था। बिस्मा मुआविया का जिक्र करने के लिए तमहीद ढूंढ रही थी और शमामा ने बेध्यानी में उसे मौका दे दिया। कौन? बिस्मा हैरान हुई थी। मुआविया। पहले क्यों नहीं बताया? घंटी ही कर लेती, कंजूस। उसने एक साथ दो तीन सवाल किए थे। शमामा आम से अंदाज में बोली, इतनी अहम बात तो थी नहीं। क्यों आया था? शमामा के लिए वो बात नहीं थी। मुआविया ने भी उसे नहीं बताया था कि वो शमामा के घर से हो आया है। शायद नाकाम कोशिश का जिक्र करना उसे मुनासिब नहीं लगा था। माफी तलाफी की तकरार, पछतावों का जिक्र, बाबा जानी से इनकार की वजह पूछना और मुझे खुश रखने के दावे करना। शमामा ने मुख्तसरन तमाम तफसील दोहरा दी थी। बिस्मा मुस्तफसिर हुई। उसे क्या जवाब मिला? शमामा ने अचंभे से दरियाफ्त किया, क्या तुम नहीं जानती? बिस्मा ने गहरा सांस लेकर शमामा के नकाब में छुपे चेहरे को घूरा। ऐनक उतारे वो अपनी पुरकशिश आंखों से मुतवज्जा थी। बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? शमामा बेएतनाई से बोली। अगर उसके मुतल्लिक कुछ पूछना है तो बुरा मानूंगी और जवाब भी नहीं मिलेगा। तुमने भी तो उसका जिक्र किया है, बिस्मा ने एहतजाज किया। शमामा बोली, सिर्फ तुम्हें बाखबर रखने के लिए कि कहीं ये ना सोचो कि तुमसे कुछ छुपाती हूं। वो कल मुझे मिला था। बिस्मा ने एकदम इंकशाफ किया। इस दौरान वो शमामा की आंखों में देख रही थी कि आया वहां कुछ जानने का इश्तियाक भी उभरता है या नहीं। शमामा मासूम लहजे में बोली, आज मैं दाल के पराठे के बजाय मीठा पराठा बनाकर लाई हूं। रात को सालन बचा ही नहीं था। बिस्मा मिल्तजी हुई। पूछोगी नहीं क्या कह रहा था? मीठा पराठा खा लोगी ना? यूं लग रहा था जैसे शमामा ने उसकी बात सुनी ही ना हो। मुझे लगता है कि वो सच में पछता रहा है। चाय ले आऊं ना? बिस्मा उसे तफसील बताने पर मुसिर थी और वो नजरअंदाज करने पर तुली हुई थी। शमो रानी, इस मौजू से फरार मसले का हल नहीं है। बिस्मा खुलकर सामने आ गई थी। अच्छा, आज मैं चाय लाती हूँ। चश्मा लगाते हुए शमामा ने उठने के लिए पर तोले। सुन तो लो, चाहे जवाब न देना। बिस्मा ने एकदम उसका हाथ थाम लिया था। उठने का इरादा मुलतवी करते हुए शमामा ने गहरा सांस लिया। वो अपनी ज्यादती पर शर्मिंदा है, माफी का खास्तगार है, मुझसे शादी का उम्मीदवार है, अब बदल गया है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा कुछ बताना है तो फूटो। शमामा की बात सुनकर लम्हा भर के लिए वो शिशदर रह गई थी, मगर फिर संभलते हुए गोया हुई। बता रहा था कि जिस दिन तुमने बद्दुआ दी थी उसी रात पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले गए थे और शब भर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। सुबह दम उसे ख्याल आया कि ये सब तुम्हारी बद्दुआ की बदौलत हो रहा है। तब उसने तौबा की और एकदम जान छूट गई। वो मुद्दई है कि जिस्मानी रिमांड उसका हो चुका है। गलती का इकरार करते हुए मुआफी उसने मांग ली है। अब शमोरानी मेहरबानी करके सजा सुना दे। वो मुजरिम है, उसे इकरार है अपनी खताओं का। बस अर्ज ये है, फैसला सुनाते वक्त रियायत के खानों को भी खाली न छोड़ना। शमामा पुरसकून लहजे में बोली, अगर तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई है तो चाय ले आओ। जवाब नहीं दिया। शमामा ने नाराजगी जाहिर की। तुमने कहा था सुन लूं, जवाब बेशक न दूं। बिस्मा समझाने लगी, जानती हूं तुम्हारा दिल दुखा, तौहीन और तज़हीक हुई, चचा जान की सुबह की हुई। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ था, मगर तुम आला ज़र्फ हो, माफ कर देने का हौसला रखती हो। उसे माफ कर दो। अब उसकी तलब में खलूस ही खलूस है और खलूस से बड़ा हाथ थाम लेना चाहिए। शमामा बेगानगी से मुस्तफसिर हुई। तो तुमने कतई ताल्लुक की ठान ली है? बिस्मा दांत पीसते हुए बोली, दिल चाह रहा है कि कहूं तुम्हारी जबान में कीड़े पड़े शमोरानी, मगर यूं भी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। मेरे एहसासात का क्या? शमामा संजीदा थी। बिस्मा धाड़ी, मशवरा ही दिया है ना। मौलवी साहब के सामने तुम्हारी कनपटी पर पिस्तौल रखकर कबूल है करवाने की कोशिश तो नहीं की ना?
تمہارے منہ سے اس کی سفارش سننے سے ہمارا علیحدہ ہو جانا بہتر ہے۔ کتنی آسانی سے علیحدہ ہونے کی بات کرتی ہو۔ اللہ کرے تمہاری اس سوچ کو کرونا وائرس چمٹے۔ سنگ دل، کٹھور، بے رحم، نقاب پوش، میں جانتی ہوں تمہاری ساری کوشش اس معصوم بندی کے دانہ دن کے، میرا مطلب ہے زہرانہ بند کرنے پر ہیں۔ بسما اس کا پرس جھپٹتے ہوئے پراٹھا نکالنے لگی۔ شمامہ رکھائی سے بولی، تم آج کے بعد اس موضوع پر بات نہیں کرو گی۔ کیا ہو گیا ہے شمامہ؟ بسما نے پراٹھا واپس رکھتے ہوئے پرس اس کے سامنے پھینکا۔ تمہاری دوست ہوں، کیا دل کی بات نہیں کر سکتی؟ مشورہ بھی نہیں دے سکتی؟ برا بھلا نہیں سمجھا سکتی؟ رائے کا اظہار نہیں کر سکتی؟ بحث و تکرار کی ممانعت ہے۔ آخر مقصد کیا ہے تمہارا؟ بسما بھی بگڑ گئی تھی۔ شمامہ بے نیازی سے بولی، تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر، برا بھلا سمجھانا تو چھوڑو، تمہیں برا بھلا کہنے کی بھی اجازت ہے۔ بس اس موضوع پر دوبارہ بات نہ کرنا۔ میں اس کے متعلق کچھ سننا نہیں چاہتی ہوں، نہ بولنا۔ یہاں تک کہ اگر وہ مر بھی جائے تو مجھے اس کی موت کی خبر بھی نہ دینا۔ اور ہمارے درمیان کس موضوع پر بات ہوگی یہ تم طے کرو گی۔ شمامہ کی بے نیازی اسے گراں گزری تھی۔ شمامہ چڑچڑائی، میں نے صرف ایک موضوع کا کہا ہے۔ بسما نے چوٹ کرتے ہوئے کہا، میری نیت پر شک ہے یا دل میں چھپے جذبات پر قابو پانے کے لیے موضوع سے فرار چاہتی ہو؟ شمامہ بپھر کر بولی، بکواس بند کرو، معذرت خواہ ہوں، آئندہ حد میں رہوں گی۔ بسما ایک جھٹکے سے کھڑے ہو کر کمرہ جماعت کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے مڑ کر شمامہ پر نظر نہیں ڈالی۔ طویل برآمدہ طے کر کے جوں ہی اس نے بند دروازے پر ہاتھ رکھا، اسے عقب میں معاویہ کی پکار سنائی دی، بسما بہن۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، یقیناً وہ تیز چلتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا۔ بسما مڑی، وہ قریب پہنچ کر رک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بسما کو لگا کہ ان میں نمی چھلکنے کو ہے۔ بسما نے سوالیہ انداز میں پوچھا، خیریت؟ وہ رو رہی ہے، لگتا ہے تم خفا ہو کر آئی ہو۔ بسما ششدر رہ گئی تھی، تمہیں کیسے پتا؟ معاویہ کے لبوں پر اذیت بھری ہنسی نمودار ہوئی۔ تم بڑے لوگ ہو، سیدھے ہی گزر جاتے ہو، ورنہ کچھ تنگ سی گلیاں بھی ہیں بازار کے ساتھ۔ بسما نے دھیمے لہجے میں پوچھا، تانا دے رہے ہو؟ معاویہ نے نفی میں سر ہلایا، حقیقت بیان کی ہے۔ سیٹھوں کا غریبوں کو بڑا آدمی کہنا بلا شک و شبہ تانا زنی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں دولت نہیں، شخصیت زیر بحث ہے۔ اس کے سامنے مجھے اپنا آپ ایسے لگتا ہے جیسے پاتال میں کھڑے بونے کو کیٹو کی چوٹی دکھائی دے۔ بسما نے موضوع تبدیل کیا، ہماری باتیں سنی تھی؟ نہیں، بس دور بیٹھا خوش فہمیاں پال رہا تھا کہ موضوع گفتگو میں ہوں۔ تمہارے اٹھنے اور اسے گھٹنوں پر سر رکھ کر روتے دیکھ کر مجھے اپنے اندازے کی تصدیق ہو گئی، لیکن اس کا رونا برداشت نہ ہو سکا۔ اسے تسلی دینے کا اختیار تو چھن چکا ہے۔ تمہارے پیچھے دوڑ پڑا، اسے منا لو۔ یقیناً تم نے میرے حق میں بات کی ہوگی۔ اس نے غصے میں آ کر کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا ہوگا اور تم ناراض ہو کر چلی آئیں۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ کوئی اتنا درست اندازہ بھی لگا سکتا ہے۔ بسما نے حیرانی کے اظہار میں بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ بسما، وہ صرف تم سے مانوس ہے، دوبارہ اسے میرے لیے خفا نہ کرنا۔ اب اسے حقیقت بتانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ سب جانتی ہے، اور میں جو اپنی سزا کا پوچھ رہا تھا نا، آج معلوم ہو گیا۔ اس نے سزا سنانے کے بجائے عمل کرنا مناسب سمجھا ہے۔ اور سوچو، ایک چاہنے والے کے لیے اس سے کڑی سزا اور کیا ہوگی؟ بہرحال مجھے یہ سزا قبول ہے۔ بسما دکھی لہجے میں بولی، اسے یوں رویہ دکھانا روا نہیں تھا۔ اسی وقت کمرہ جماعت سے عقیل برآمد ہوا۔ وہ دونوں دروازے کے ایک جانب کھڑے محو گفتگو تھے۔ انہیں دوستانہ انداز میں باتیں کرتے دیکھ کر عقیل دنگ رہ گیا تھا، لیکن منہ سے کچھ کہے بنا وہ کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گیا۔ اس پر اچٹتی ہوئی نظر ڈال کر معاویہ بسما کی طرف متوجہ ہوا۔ قصوروار میں ہوں بسما بہن، پہلے ہی میری وجہ سے اسے اتنی اذیتیں جھیلنا پڑیں، مزید نہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں وکیل بنا کر معافی چاہنے کا منصوبہ غلط تھا۔ تمہارا احسان ہمیشہ قرض رہے گا۔ اب برائے مہربانی اسے سنبھالو، میرا ذکر نہ کرنا۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ مڑ کر لمبے ڈگ بھرتا اس سے دور ہٹنے لگا۔ بسما نے ناک کے ذریعے لمبا سانس کھینچ کر بہت سی ہوا سینے میں مقید کی اور لمحہ بھر ٹھہر کر منہ کے ذریعے خارج کر دی۔ معاویہ کیفیٹیریا کی طرف جا رہا تھا۔ بسما تھکے ہوئے قدموں سے سبزہ زار کی طرف بڑھ گئی۔ شمامہ گھٹنوں پر سر ٹیکے بیٹھی تھی۔ اسے جاننے والے کو بوجھنے میں ایک لہجہ بھی نہ لگتا کہ وہ رو رہی تھی۔ بسما کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی۔
سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے پرس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ غضب خدا کا، مجھے تو جماعت میں جا کر یاد آیا کہ میٹھا پراٹھا چکھے بغیر میں تم سے خفا ہو کر چل دی۔ ایسا بھی تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ جب تم وعدہ کر رہی ہو کہ آئندہ دال یا سبزی ہی کا پراٹھا بنا کر لایا کرو گی تو مجھے اتنا سخت رویہ نہیں اپنانا چاہیے تھا۔ شمامہ گھٹنوں پر سر ٹیکے سسکیاں بھرتی رہی۔ بسمہ کھسک کر مزید قریب ہوئی اور اپنا ہاتھ اس کے کندھوں کے گرد گھما کر چاہت سے بولی، جیسا شمو رانی کہے گی ویسا کروں گی۔ آج کے بعد توبہ جو کسی ایرے غیرے کا ذکر کیا۔ تم خفا ہونا، شمامہ کی گلوگیر آواز ابھری۔ یہ بھلا کون سی خفا ہونے کی بات ہے یار؟ آج نہیں کل بنا لاؤ گی نمکین پراٹھا؟ ایک دن میٹھا بھی چل جائے گا، بلکہ ایسا کیا کرو کہ روزانہ ایک میٹھا اور ایک دوسرا نمکین پراٹھا بنا لیا کرو۔ آخر نمکین کے بعد میٹھا ہی کھانے کو دل کرتا ہے نا۔ مجھے بچی نہ سمجھو، تم سے سال بھر بڑی ہوں۔ گھٹنوں سے سر اٹھاتے ہوئے شمامہ نے چشمہ اتارا اور الٹا ہاتھ آنکھوں پر پھیرنے لگی۔ غلطی میری تھی، تمہارے احساسات کا خیال نہ رکھ پائی، سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے بسما نے اچک کر اس کا ماتھا چوما۔ چائے لاتی ہوں۔ وہ کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیفیٹیریا میں جا کر اس نے جوں ہی عقیل کے سامنے نشست سنبھالی، وہ قدرے تنزیہ انداز میں بولا، مبارک ہو جناب۔ بسما غریب بھی گئی۔ جیسے بھنگی کو سید بادشاہ پکارنا سادات کی توہین ہے، یوں ہی بے عقل کا نام عقیل رکھنا ہر ذی ہوش کی ہتک ہے۔ ایسا غلط بھی کیا کہہ دیا؟ عقیل نے انگلی سے بیرے کو ایک چائے لانے کا اشارہ کیا۔ میں اسے بسما بہن کہتا ہوں۔ عقیل نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ لازمی بات ہے، پھانسنا تو اس کی سہیلی کو ہے۔ تمہیں کیوں غصہ چڑھا ہے؟ معاویہ کے چہرے پر حیرانی تھی۔ عقیل چڑچڑے پن سے بولا، کوئی ہمارے لیے بھی چھوڑ دو، ہر الو کی پٹھی تمہارے پیچھے پاگل ہوئی ہے۔ معاویہ کے ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھری۔ بسما ایسی نہیں ہے، وہ سچی کھری، بلکہ صاف کہوں تو ٹھیک ٹھاک منہ پھٹ ہے۔ اگر تمہیں واقعی میں پسند ہے تو کوشش کر سکتے ہو۔ ہم دونوں کے بیچ مشترک موضوع شمامہ کی ذات ہے اور بس۔ کیا کہہ رہی تھی؟ بلکہ تمہاری بات چیت شروع کیسے ہوئی؟ عقیل نے اس کی صفائی کو اہمیت دی تھی یا نہیں، لیکن اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا تھا۔ کل سپہر۔ معاویہ نے اجمالن بسما سے ملاقات کا واقعہ دہرا دیا۔ آخر میں وہ بسما اور شمامہ کی ناراضگی کا ذکر کر رہا تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ بسما اسے منا لے گی۔ معاویہ پھیکے لہجے میں بولا، یہ بھی میری گزشتہ غلط فہمیوں کی کڑی ہے۔ میری مانو تو شمامہ کا خیال دل سے نکال دو۔ بدن سے دل نکال کر زندہ رہا جا سکتا تو تمہارا مشورہ قابل قبول تھا۔ آپریشن کا نہیں، دل سے اس کا خیال نکالنے کا کہا ہے۔ معاویہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، اس کا خیال نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سینے سے دل ہی نکال دیا جائے۔ عقیل نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری مذاق میں مانگی ہوئی دعا کو اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ تمہارے پچھتاوے بیکار اور فخر لا حاصل ہے، کیونکہ اس کے پس پردہ تمہاری دعا سے زیادہ کسی کی بد دعا ہے۔ وہ اتنی خوبصورت تو نہیں ہے کہ تم یوں عقل و خرد سے بیگانہ ہو جاؤ۔ کچھ اپنے مستقبل ہی کا سوچو۔ عقیل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ معاویہ نے اس کی نصیحت ہنسی میں اڑاتے ہوئے کہا، ناصحوں یوں بھی تو مر جاتے ہیں، عشق سے مجھ کو ڈراتے کیوں ہو؟ تم ہمیشہ سے شدت پسند رہے ہو، لڑکیوں سے متنفر تھے تو یوں کہ اخلاق، انسانیت اور مذہب تک کے خلاف چلتے رہے، اور اب محبت کی ہے تو کسی نصیحت مشورے وغیرہ کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ معاویہ نے منہ بنایا، بے وقوف محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ عقیل بولا، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ محبت ہمیشہ صورت دیکھ کر کیوں ہوتی ہے، شکل ہی سے کیوں؟ حسن اخلاق، اچھا کردار، بہترین عادات، ذہانت، شرافت، لیاقت، معصومیت، نیکی وغیرہ سے کیوں نہیں ہوتی؟ معاویہ نے دعویٰ کیا، شمامہ ان تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی شکل دیکھنے کے بعد یہ پتا چلا، ورنہ پہلے تمہارے نادر خیالات یہ تھے کہ وہ ہرافہ بازاری۔ معاویہ قطع کلامی کرتے ہوئے چلایا، بکواس بند کرو۔ دائیں بائیں میزوں پر بیٹھے طلباء ناگواری سے انہیں گھورنے لگے تھے۔ عقیل نے کہا لگایا، اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو غلط ثابت کرو، ورنہ مان لو محبت شکل دیکھ کر ہوا کرتی ہے، اور عموماً خوبصورت لڑکی یا لڑکے ہی سے ہوتی ہے۔ تم سے چاہت کی دعوے دار سینکڑوں مل جائیں گی۔ عقیل غریب کو کوئی گھاس نہیں ڈالتی۔ معاویہ نے بے بسی بھرے انداز میں ماتھا ہتھیلیوں پر ٹیکا، لیکن مجھے صرف ایک چاہیے۔ اس نے عقیل کی دلیل کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، شاید اس کے پاس جواب موجود تھا ہی نہیں۔
عقیل نے منہ بنایا، وہ ایک بھی فریفتہ تھی، تم نے خود ہی اسے متنفر کر دیا ہے۔ پچھتا رہا ہوں، اس نے دکھ کے اظہار میں جھجک محسوس نہیں کی تھی۔ انتظار کرو، شاید شمامہ سے خوبصورت لڑکی یونیورسٹی میں آ جائے، اس سے محبت کر لینا۔ عقیل معاویہ کو لاجواب پا کر بار بار محبت کے تانے بانے شکل و صورت ہی سے ملا رہا تھا۔ معاویہ نے طنزیہ انداز میں کہا، غلط فہمی ہے تمہاری۔ عقیل للکارا، ثابت کرو۔ معاویہ اطمینان بھرے انداز میں پوچھنے لگا، مانتے ہو کہ شمامہ رانی خوبصورت ہے؟ اس میں شک ہی کیا ہے؟ عقیل نے اس بات میں سر ہلانے میں لمحہ بھی نہیں لگایا۔ تو تمہیں اس سے محبت کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اور تھوڑی دیر پہلے تم بسما کے مجھ میں دلچسپی لینے پر سیخ پا ہو رہے تھے، کیونکہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہے۔ تمہارے دل میں اس کے بارے میں نازک خیالات موجود ہیں، ورنہ اپنے نظریے کے مطابق تو تمہیں شمامہ سے محبت ہونی چاہیے تھی۔ اور صرف تمہیں ہی کیوں، جماعت کے درجن بھر لڑکوں نے اس کی موہنی صورت دیکھی ہے، تمام کو اس کے عشق میں مبتلا ہو جانا چاہیے تھا، صرف میں کیوں؟ میں بسما سے محبت نہیں کرتا، بس اچھی نہیں لگتی ہے، خاندانی لحاظ سے میرے برابر کی ہے اس لیے۔ الفاظ کا ذخیرہ جواب دے گیا تھا، عقیل نے چپ سادھ لی۔ معاویہ نے کہا لگاتے ہوئے کہا، لوگوں نے اسے میری محبت سمجھ لیا، محسن، وہ مجھے جان سے پیارا تھا اور بس۔ دیکھو، ایسی بات نہیں ہے، اب کہ لڑائی ہو جانی ہے۔ عقیل نے گھبراتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا۔ معاویہ نے کندھے اچکائے، ٹھیک ہے، شمامہ مجھ سے خفا ہے اور میرے معذرت، منت سماجت اور ندامت کو ذرا بھی اہمیت نہیں دے رہی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ ثابت ہوا کہ میں جو لڑکیوں کو قابل نفرت سمجھا کرتا تھا وہ بالکل غلط نہیں تھا۔ میرا سدھرنا اور توبہ کرنا کسی کام نہ آیا۔ بہتر ہوگا کہ میں پرانی روش اپنا لوں۔ پہلے میں دولت مند لڑکیوں کو تاڑا کرتا تھا، لیکن مجھے چوٹ پہنچانے اور اذیت دینے والی تو متوسط بلکہ غریب گھرانے کی ہے۔ تو کیوں نہ اب ساری لڑکیوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے؟ عقیل نے اس کے بچھائے جال میں قدم رکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، تم جیسے سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ معاویہ نے اطمینان بھرے لہجے میں انکشاف کیا، اور میرا پہلا شکار ہوگی بسما، تاکہ شمامہ سے اس کی سہیلی تو چھین لوں۔ عقیل نے دانت پیسے، اور میں تمہیں قتل کرنے کے لیے نہ تو منصوبہ بندی کے چکروں میں پڑوں گا اور نہ مناسب موقع کے انتظار میں لمحہ بھر ضائع کروں گا۔ چلو غزالہ صحیح۔ معاویہ نے بے پرواہی سے سر جھٹکا، وہ تمہارا مسئلہ ہے۔ عقیل کے چہرے پر سکون پھیل گیا تھا۔ معاویہ طنزیہ انداز میں ہنسا، واہ، بسما کے لیے دوست کا قتل اور غزالہ کی باری پر میرا مسئلہ ہو گیا۔ بھولے بادشاہ، اتنا ثبوت کافی ہے یا کچھ اور پیش کروں؟ کیسا ثبوت؟ عقیل ہکلا گیا تھا۔ یہی کہ تمہیں بسما سے محبت ہے، اور محبت صرف خوبصورت شکل سے نہیں ہوتی، محبت بس ہو جاتی ہے، اور جس سے ہوتی ہے وہی سب سے خوبصورت لگتی یا لگتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ شمامہ بسما سے خوبصورت ہے؟ عقیل کچھ بحثی پر اتر آیا تھا۔ معاویہ مستفسر ہوا، گویا تمہارے خیال میں بسما خوبصورت ہے؟ 100%۔ عقیل نے میز پر مکہ رسید کرتے ہوئے دعویٰ کیا۔ معاویہ کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگر بسما خوبصورت ہے تو تمہارے پیش کردہ نظریے کے مطابق مجھے اس سے محبت ہونی چاہیے۔ اس طرح بھی تم غلط ثابت ہوئے۔ عقیل نے سٹ پٹاتے ہوئے پوچھا، چائے کے کتنی دیر بعد ٹھنڈی بوتل پی جا سکتی ہے؟ معاویہ نے کہا، تمہاری جگہ میں ہوتا تو بوتل کے انتظار کے بجائے پانی کے جگ کو منہ لگانا پسند کرتا۔ تم بسما کو بہن کہتے ہو نا؟ عقیل کا انداز تصدیق چاہنے والا تھا۔ معاویہ ذو معنی لہجے میں بولا، کہنے اور سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ عقیل بگڑتے ہوئے بولا، بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ کیسے مانے گی؟ بیماریوں سے علاج نہیں کروایا جاتا جناب۔ معاویہ کھڑا ہو گیا، چلتا ہوں۔ دیوار پر ٹنگی گھڑی اعلان کر رہی ہے کہ شمو رانی پارکنگ کی جانب محو خرام ہوگی۔ عقیل بیرے کو بلا کر چائے کے پیسے دینے لگا۔ معاویہ باہر نکل گیا تھا، اس کے قدم پارکنگ کی طرف اٹھنے لگے۔ اس کی تیزی بیکار نہیں گئی تھی۔ کالے نقاب کی جھلک نظر آتے ہی اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ وہ مناسب فاصلہ رکھ کر آگے بڑھتا رہا۔ پارکنگ میں داخل ہوتے وقت وہ جیسے ہی دو لڑکوں کے پاس سے گزری، ایک بآواز بلند اپنے دوست کو بولا، سنا ہے کالے برقے والی بے حجاب ہو کر آدھی یونیورسٹی کو پاگل کر سکتی ہے۔ معاویہ نے بسما کے قدم رکتے دیکھے۔ وہ پیچھے مڑنے ہی لگی تھی کہ شمامہ نے اس کا بازو پکڑ کر آگے کھینچا۔ اتنی دیر میں معاویہ ان دونوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ بات کرنے والے کے سامنے رکتے ہوئے وہ دانت پیستے ہوئے بولا، کیا کہہ رہے تھے اپنی بہن کے بارے میں؟
نوجوان نے بپھرتے ہوئے اس کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ بہن ہوگی تیری سالے! مگر اس کے ہاتھ اپنے گریبان تک پہنچنے سے پہلے معاویہ کا بازو گھوم چکا تھا۔ منہ پر لگنے والے مکے سے وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے معاویہ سے گتھم گتھا ہو گیا۔ اس کے دوست نے بھی بجائے بیچ بچاؤ کروانے کے معاویہ کی خبر لینا شروع کر دی تھی۔ وہ دو تھے اور معاویہ اکیلا، مگر شمامہ کے خلاف سنی ہوئی بات اس سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہو۔ لڑائی یقیناً طول کھینچتی، مگر عقیل نے دور ہی سے معاویہ کو پہچان لیا تھا۔ قریب آ کر اس نے معاویہ کو پکڑا۔ اتنی دیر میں چند اور جوانوں نے ہمت کرتے ہوئے معاویہ سے ہاتھا پائی کرنے والے جوانوں کو پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا تھا۔ ہاتھا پائی رک گئی تھی، لیکن لفظی گولہ باری جاری رہی۔ خاموش! ایک آدمی نے چلاتے ہوئے انہیں چپ کروایا۔ کیا بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ آخر پتہ تو چلے ہوا کیا؟ اس سے پوچھو، معاویہ سے جھگڑنے والا ایک جوان چلایا۔ چچا خامخواہ بن کر ایسے ہی گلے پڑ رہا تھا، اس نے بکواس کی ہے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اچانک ہی اسے ادراک ہوا کہ شمامہ کا نام لینا مناسب نہ ہوگا۔ شمامہ پر آواز کسنے والا دعوے سے بولا، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، کسی اور پر بات کی ہے تو یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تمہیں ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں، اور اب میں روزانہ اسے چھیڑوں گا تم… اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے معاویہ عقیل کی گرفت سے نکلا اور تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بچنے کی کوشش کرتا، معاویہ نے اپنا گھٹنا اس کی ٹانگوں کے درمیان اٹھا دیا تھا۔ اوق کی آواز خارج کرتے ہوئے وہ نیچے جھکا اور معاویہ نے اپنی حرکت دہرا دی۔ درد کی شدت سے وہ نیچے جھکا تھا اور اس مرتبہ معاویہ کا نشانہ اس کا چہرہ تھا۔ ناک پر لگنے والے گھٹنے نے اسے پیچھے اچھال دیا تھا۔ دردناک آواز میں چلاتے ہوئے اس نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس کا دوست غراتا ہوا معاویہ کو مارنے دوڑا، لیکن انہیں دست با گریبان ہونے سے پہلے دوسرے لڑکوں نے پکڑ لیا۔ عقیل بھی معاویہ کو پیچھے کھینچنے لگا۔ کافی بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی۔ چند نوجوان مضروب لڑکے کو سنبھالنے لگے۔ اس کا ساتھی معاویہ کو گالیاں بک رہا تھا۔ معاویہ ہونٹوں پر استہزائی مسکراہٹ بکھیرے اسے گھور رہا تھا۔ عقیل زبردستی معاویہ کو کھینچ کر دور لے جانے لگا۔ اسی وقت معاویہ کی نگاہیں مرسڈیز میں بیٹھنے والی شمامہ پر پڑیں۔ وہ باپ کی طرف متوجہ تھی، البتہ بسمہ انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ اسے کار کے پاس لا کر عقیل مستفسر ہوا۔ اس شودے نے شمامہ پر آوازیں کسیں اور مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ عقیل نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ راہ گیروں پر بھونکنا آوارہ کتوں کی عادت اور شریف لڑکیوں کو چھیڑنا بد نسلوں کی فطرت ہوتی ہے، جبکہ مار کٹائی سے نہ بری عادت چھوٹتی ہے اور نہ کمینی فطرت تبدیل ہوتی ہے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ خالی ذہنی سے کار کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھا اور عقیل کو الوداعی کلمات کہے بغیر چل پڑا۔ ان کے جھگڑے کی خبر وائس چانسلر تک پہنچ چکی تھی۔ اگلے روز وائس چانسلر نے انہیں دفتر میں بلا کر سخت لہجے میں تنبیہ کر دی تھی۔ معاویہ کا تعلق چونکہ متمول خاندان سے تھا اور اس کے والد سیٹھ محمد علی صدیقی کو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ذاتی حیثیت سے جانتے تھے، اس لیے بات زیادہ نہیں بڑھی تھی۔ زہیب نامی لڑکا کڑی نظروں سے معاویہ کو گھور رہا تھا۔ جو ہی وہ دفتر سے باہر نکلے، معاویہ بغیر کسی تمہید کے اسے مخاطب ہوا۔ گو مجھے اپنے فعل پر ذرا بھی ندامت نہیں ہے، پھر بھی تم چاہو تو میں معذرت کر سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر اس کے بعد شمامہ کو چھیڑنے کی ہلکی سی کوشش بھی کی تو وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، اور یہ دھمکی نہیں ہے۔ زہیب نامی لڑکے نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں نے چوڑیاں نہیں پہنی، فرق نہیں پڑتا، کیونکہ گولی چوڑی یا بغیر چوڑی کی باہوں میں فرق محسوس نہیں کرتی۔ بہرحال زندگی سے تنگ آئے ہو تو آزمانے میں حرج نہیں ہے۔ معاویہ مزید تکرار کیے بغیر کمرہ جماعت کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سبق پڑھانے والے پروفیسر صاحب سے اجازت لے کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شمامہ اور بسمہ اپنی نشستوں پر موجود تھیں۔ بسمہ نے اسے گہری نظروں سے گھورا تھا۔ معاویہ کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی کالے لبادے سے اٹکتی رہیں۔ پروفیسر ہاشم نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ معاویہ، مجھے لگتا ہے تم سبق میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ نہیں جناب، وہ ہکلا گیا تھا۔ پروفیسر ہاشم ہنسے۔ یار، مجھے اعتراض آپ کے فعل پر نہیں، سبق میں عدم دلچسپی پر ہے۔ دوسرا، یہ مشغلہ فارغ اوقات کا ہے، اور اپنی نصیحت میں تیسرا نکتہ شامل کرنا چاہوں تو کسی نقاب والی کو گھورنا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ زور کا کہا لگا،
شمامہ خجالت سے نیچے دیکھنے لگی تھی۔ بسما نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر سہلانا شروع کر دیا تھا۔ خیر، ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پروفیسر ہاشم سنجیدہ ہو کر سبق کی طرف متوجہ ہوئے۔ پروفیسر صاحب کی تنبیہ کے بعد معاویہ سبق کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر چند لمحوں کے بعد ہی اس کی نگاہیں بے ساختہ شمامہ کو گھورنے لگیں۔ معاویہ، یقیناً تمہیں سبق سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور میرے پیریڈ میں کسی ایسے طالب علم کی گنجائش نہیں ہے جسے سبق میں دلچسپی نہ ہو۔ پروفیسر ہاشم نے دروازے کی طرف انگلی کر کے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ معافی چاہتا ہوں سر، دوبارہ موقع نہیں دوں گا۔ معاویہ نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ گہرا سانس لے کر پروفیسر ہاشم نے غصے پر قابو پایا اور سبق کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بقیہ پیریڈ معاویہ پروفیسر صاحب ہی کی طرف متوجہ رہا، گو ان کی باتیں معاویہ کے سر سے کافی اوپر گزر رہی تھیں۔ پیریڈ کے اختتام پر پروفیسر صاحب کلاس سے باہر نکل گئے، تبھی کافی استہزائیہ نظریں معاویہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ دوسرے پیریڈ کے شروع ہونے سے پہلے ہی اسے پیغام موصول ہونے کی گھنٹی سنائی دی۔ موبائل فون کی سکرین پر بسما کا نام جگمگا رہا تھا۔ معاویہ بھائی، یہ کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے، کیوں لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع دے رہے ہو؟ اور شمامہ کو تو جانتے ہو نا، اب تک بیچاری حیا سے کانپ رہی ہے۔ معذرت خواہ ہوں بہن، اسے ندامت کا اظہار کرتے دیر نہیں لگی تھی، مگر سچ تو یہ ہے کہ ایسا بے اختیاری میں ہوا۔ بسما نے جواب نہیں دیا تھا۔ کس کے پیغام آ رہے ہیں؟ عقیل نے کونی سے ٹہوکا دیتے ہوئے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ وہ اطمینان سے بولا، بسما۔ عقیل نے اس کے ہاتھ سے موبائل فون جھپٹتے ہوئے پیغام پڑھا اور اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے بولا، ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہیں خود پر قابو پانا چاہیے۔ پروفیسر صاحب کی آمد نے معاویہ کو جواب کے جھنجھٹ سے نجات دلا دی تھی۔ چھٹی کے وقت اس نے عقیل کو جانے کا اشارہ کیا۔ اب بچگانہ حرکتیں چھوڑ دو یار، منہ بناتے ہوئے وہ دروازے کی طرف چل پڑا۔ معاویہ نے اس کی نصیحت پر کان نہیں دھرے تھے۔ شمامہ اور بسما کے اٹھتے ہی وہ ان کے پیچھے چل پڑا تھا۔ پارکنگ میں داخل ہوتے وقت وہ شمامہ کی طرف متوجہ تھا، تبھی زہیب اور اس کے ساتھیوں کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ 5 لڑکے غصے میں بھرے کافی دیر سے منتظر تھے۔ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ جھپٹ پڑے تھے اور اس کے سنبھلنے سے پہلے اسے چمٹ گئے تھے۔ جب تک معاویہ کی سمجھ میں کچھ آتا، 10 ہاتھ اور ٹانگیں اسے زدو کوب کرنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ اس نے گھٹنے پیٹ کی طرف سمیٹے اور بازوؤں سے چہرہ ڈھانپ کر نازک اعضاء کو شدید چوٹ سے بچانے کی تگ و دو کرنے لگا۔ گالیاں بکتے ہوئے وہ اسے پیٹتے رہے۔ شمامہ اور بسما کے کانوں میں بپھرے ہوئے لڑکوں کی آوازیں پہنچ گئی تھیں۔ بسما نے معاویہ کو اپنے تعاقب میں آتے دیکھ لیا تھا۔ معاویہ کو پیٹ رہے ہیں؟ شمامہ کے مڑ کر دیکھنے پر اس نے اطمینان بھرے انداز میں تبصرہ کیا۔ شمامہ بے پرواہی سے سامنے دیکھنے لگی۔ اسی وقت یوسف ان کے سامنے کار روک کر نیچے اترتے ہوئے بولا، یہ کس بیچارے کو پیٹ رہے ہیں؟ شمامہ صورت سے بولی، ابو جان چھوڑیں، ان کے معاملے میں نہ پڑیں۔ مگر بیٹا، یوسف نے احتجاج کرنا چاہا، ابو جان، یہ امیر گھروں کے بگڑے لڑکے ہیں، انہیں بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے۔ یوسف نے لمحہ بھر کو سوچا اور بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے کار میں بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں پارکنگ میں موجود کافی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ لڑکوں نے درمیان میں پڑ کر معاویہ کی جان چھڑائی۔ اس کے ہونٹوں اور ناک سے خون رس رہا تھا، مگر کسی جوابی کارروائی یا دھمکی وغیرہ کے بغیر وہ باچھوں سے خون صاف کرتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ اس نے ایک نظر پارکنگ کے دروازے کی طرف جاتی مرسڈیز پر ضرور ڈالی تھی۔ جوں ہی وہ سیٹ پر بیٹھا، زہیب نامی لڑکے نے قریب آ کر ہاتھ کار کی کھڑکی پر ٹیکے اور طنزیہ لہجے میں بولا، چاہو تو معذرت کر سکتا ہوں۔ معاویہ کے ہونٹوں پر استہزائی مسکراہٹ ابھری، ضرورت نہیں، اور دوبارہ شمامہ پر آواز کستے وقت میری دھمکی کو ضرور نظر میں رکھنا۔ گویا یہ پٹائی ہضم کر جاؤ گے؟ زہیب کے لہجے میں حیرانی تھی۔ بے شک، معاویہ نے مسکراتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ زہیب ششدر نظروں سے اسے گھورتا رہ گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ کرو گی، وہ تمہاری وجہ سے پٹ رہا تھا۔ یونیورسٹی سے نکلتے ہی شمامہ کو بسما کا پیغام موصول ہوا۔ یوسف کی وجہ سے اس نے زبان سے کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا، ان لڑکوں کے جواب دینے سے میں نے تمہیں منع کر دیا تھا، تو کسی دوسرے کو کیا حق ہے میری وجہ سے لڑائی جھگڑے میں پڑنے کا؟ شمامہ نے جواب دینے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ مسلسل خاموشی کی وجہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ گفتگو کی ابتدا یوسف نے کی تھی۔ شمامہ آہستہ سے بولی، یوں ہی تھکن محسوس ہو رہی تھی بابا جانی،
یوسف ہنسا، میری بسمہ بیٹی بھی تھکی ہوئی ہے۔ وہ اطمینان سے بولی، شمامہ رانی آج نمکین کے بجائے میٹھا پراٹھا لے آئی تھی، اس وجہ سے جھگڑا ہو گیا تھا چچا جان۔ شمامہ جلے بھونے لہجے میں بولی، خود تو روکھی روٹی بنا کر بھی نہیں لاتی۔ سن لیا چچا جان، اور یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے قبل بھی کئی دفعہ شمو رانی کے تانے سن چکی ہوں۔ یوسف کا قہقہا بلند ہوا، لگتا ہے سچ میں کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ شمامہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، بابا جانی، بسمہ کا خیال ہے میں سیٹھ معاویہ کے ساتھ زیادتی کی مرتکب ہو رہی ہوں، اور جب وہ معافی مانگ رہا ہے تو مجھے بھی سب کچھ بھلا دینا چاہیے۔ اس کا انکشاف سن کر ایک بار تو بسمہ سن ہو گئی تھی۔ اسے ذرا بھی گمان نہیں تھا کہ وہ اپنے والد کے سامنے اس ڈھٹائی سے سب کچھ اگل دے گی۔ اگلا بم اس کے سر پر یوسف نے پھوڑا تھا۔ بیٹی کے انکشاف پر غصہ کرنے کے بجائے وہ دوستانہ لہجے میں بولا، تمہاری ادھوری اطلاع پر تو کوئی رد عمل نہیں دے سکتا جب تک مجھے پوری بات معلوم نہ ہو سکتا ہے بسمہ بیٹی کے پاس بھی قوی دلیل موجود ہو۔ چچا جان، میں نے ایسا تو نہیں کہا، بسمہ ہکلا گئی تھی۔ شموں کی سہیلی ہونے کے ناطے تمہیں بہت کچھ کہنے کا حق ہے بیٹی، اور تمہارے نقطۂ نظر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ خلوص میں نہ شموں کو شک ہے نہ مجھے۔ بابا جانی، کل ایک لڑکے نے مجھ پر آوازیں کسیں۔ بسمہ اسے جواب دینے لگی تھی، میں نے روک دیا کہ کسی لفنگے کے ساتھ تکرار بے فائدہ ہی ہوتی ہے۔ ہمارے پیچھے سیٹھ معاویہ تشریف لا رہا تھا، وہ مذکورہ لڑکے سے جھگڑ پڑا، اور آج اس لڑکے نے غالباً اپنے دوستوں کو بلا کر سیٹھ صاحب کی طبیعت صاف کر دی ہے۔ اب بسمہ کا خیال ہے کہ مجھے لڑکوں کی لڑائی میں کود کر جناب سیٹھ معاویہ کی طرفداری کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ میری وجہ سے جھگڑے میں پڑا تھا۔ اسی طرح بسمہ کا یہ بھی خیال ہے کہ مجھے سیٹھ معاویہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اور میرا موقف ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ باقی جس شخص کے پاس کردار نہ ہو، جسے بڑوں کی عزت کا پاس نہ ہو، جو غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہو، جسے اپنے حسب نسب اور دولت پر ناز ہو، جو ذرا سی خلاف تباہ بات پر ہنگامہ کھڑا کر دے، جو اپنی غلط فہمی کا بدلہ کسی غریب کی ہتک اور توہین سے لے، جو عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی گھٹیا حرکت کو روا جانتا ہو، جسے گالی بکنے میں آر نہ ہو، اور جو اپنے غصے پر قابو نہ پا سکتا ہو، ایسا شخص دوستی تو درکنار، دشمنی کے بھی لائق نہیں ہے۔ شمامہ نے سب کچھ باپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یوسف ہنسا، سن لیا بسمہ بیٹی، چچا جان، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، بس اس بات پر غصہ تھی کہ شمامہ اس کی وجہ سے مجھ پر برہم ہو رہی تھی۔ میں نے فقط اتنا کہا ہے کہ اب وہ پہلے والا معاویہ نہیں رہا، اور اس موضوع پر محترمہ کی رائے لینا چاہی۔ یہ ہتھے سے اکھڑ گئی، حالانکہ میں اس کی سہیلی ہوں، اور ہمارے درمیان کس موضوع پر گفتگو ہوگی اس کا تعین کرنا تنہا اس کا کام نہیں ہے۔ باقی رہی معاویہ کا ہاتھ تھامنے کی بات، تو وہ مشورہ تھا یا شاید غلط ہوگا، مگر اس کا رد عمل بھی درست نہیں تھا۔ مجھے سخت لہجے میں جھڑک کر خاموش کروا دینا کہاں کی دوستی ہے؟ بسمہ نے بھی لگی لپٹی نہیں رکھی تھی۔ یوسف کے رویے کو دیکھ کر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ شمامہ کا باپ نہیں، ان کا دوست ہو۔ افراط و تفرید کسی بھی عمل میں مناسب نہیں ہوتی، اور اس معاملے میں شمو رانی نے یہی رویہ اپنایا ہے۔ شمامہ نے بپھر کر پوچھا، آپ کا خیال ہے مجھے بسمہ کی بات مان لینی چاہیے تھی؟ یوسف تحمل سے بولا، نہیں، مگر سن لینی چاہیے تھی۔ شمامہ چڑچڑا کر بولی، اس کا ذکر برداشت نہیں ہوتا، خون کھولنے لگتا ہے میرا۔ یوسف شفقت سے بولا، میرا نہیں خیال شمو رانی کو اتنا جذباتی ہونا چاہیے کہ کسی سے نفرت نبھانے کے لیے خود سے محبت کرنے والوں کے جذبات کا بھی خیال نہ رکھے۔ شمامہ منہ بسورتے ہوئے بولی، آج کے بعد میں پراٹھا بنا کر نہیں لے جاؤں گی، نوکرانی نہیں ہوں کسی کی۔ بسمہ ملامتی لہجے میں بولی، دیکھ لیا چچا جان، ایسی سخت دل اور بے حس لڑکی کے ساتھ نبھا رہی ہوں۔ یقین مانے میرا خون سکھا رکھا ہے، برا بھلا سمجھانا تو چھوڑو، بتا بھی نہیں سکتی۔ آئے روز میرا رزق بند کرنے کی دھمکیاں، نہ جانے آپ کیسے گزارا کر رہے ہیں اس مونس ہٹلر کے ساتھ۔ یوسف کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ شمامہ نے ناک بھون چڑھائی، دیکھ لوں گی دونوں کو۔ بسمہ سنجیدگی سے بولی، موضوع بحث پراٹھے کا وجود نہیں تھا محترمہ، اس لیے تم انتقامی کاروائی سے پراٹھے کا ذکر حذف کر دو۔ شمامہ نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یوسف نے کار بسمہ کے اسٹاپ پر روکی۔ اترنے سے پہلے وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی، چچا جان، اسے سمجھا دینا اگر کل پراٹھا نہ آیا
تو یونیورسٹی آنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ قسم وائس چانسلر کو شکایت کرنے سے بھی نہیں رکوں گی۔ یوسف دھیمی مسکراہٹ سے بولے، 1 منٹ بیٹھو۔ بسما اترنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے مؤدب لہجے میں بولی، جی چچا جان۔ بیٹی، تم شمامہ کے انکار کو کیا نام دیتی ہو، یا تمہارے معاویہ کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ اس سے قطع نظر میں 2 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ شمامہ کا معاویہ سے شادی کرنے کا فیصلہ مجھے شروع ہی سے ناپسند تھا، لیکن میں نے زبان اس لیے نہیں کھولی کہ شمامہ میری بیٹی ہی نہیں، بہت قریبی دوست بھی ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے محسوس ہو کہ روایتی والد کی طرح خواہ مخواہ اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہوں۔ بعد میں میرے اندیشے کسی اور انداز سے صحیح لیکن صحیح ثابت ہوئے، اور اب معاویہ کا رویہ بدلنے سے میرے پرانے اندیشے لوٹ آئے ہیں، بلکہ اس کے والدین سے ملنے کے بعد حقیقت کا روپ دھار گئے ہیں۔ ان کے اور ہمارے طرز زندگی، رہن سہن اور حیثیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس بارے میں اس کے والدین کی رائے حتمی اور بے لچک ہے، اور شادی صرف لڑکی اور لڑکے کی نہیں، 2 خاندانوں کے ملاپ کا نام ہے۔ ہمارا معاشرہ جس بنیاد پر قائم ہے، یہاں شادی کی کامیابی میں لڑکے لڑکی سے زیادہ لڑکے کے ماں باپ کی کوششوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر ساس سسر شادی سے پہلے ہی لڑکی کو مسترد کر چکے ہوں تو ایسی شادی خال ہی کامیاب ہو پاتی ہے۔ لڑکے کی ماں آئے روز بہو کو بیٹے کی نظر سے گرانے کی کوششوں میں مصروف رہتی ہے۔ اگر لڑکی چالاک اور ہوشیار ہو تو گھر میدان جنگ بن جاتا ہے، اور میری شمو رانی جیسی سیدھی سادی ہو تو چند ماہ میں طلاق لے کر گھر آن بیٹھتی ہے، کیونکہ ماں جب بیٹے کا گھر تباہ کرنے پر تل جائے تو اسے کم ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محبوبہ کی محبت تب تک سر چڑھ کر بولتی ہے جب تک وہ بیوی نہیں بن جاتی، اور معاویہ جیسے صورت پرست سے بعید ہے کہ چند ماہ سے زیادہ شمامہ کا خیال رکھ پائے گا۔ شاید وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، بسمہ خفیف سی ہو گئی تھی۔ بالکل تھی، کیونکہ میں دلیل پر یقین رکھتا ہوں، اور حق کا معیار مقرر نہیں، تسلیم کرتا ہوں۔ شاید شمو رانی کا رویہ دیکھ کر تمہیں لگے کہ یہ معاویہ سے بدلہ لے رہی ہے، یا اس کے پاس صرف ہٹ درمی ہے اور بے جا ضد ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ گو معاویہ کی حرکت درگزر کرنے کے لائق نہیں تھی، لیکن میں اسے معاف کر چکا ہوں، اور یقین مانو کسی کو معاف کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے دوستی کر لیں۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ نہیں لیں گے۔ بسما بولی، مگر شمامہ نے تو اسے معاف نہیں کیا۔ شمامہ اطمینان سے بولی، میرے پاس اختیار ہی نہیں رہا۔ اگر وہ سچ میں نادم ہے تو اللہ پاک اسے ضرور معاف کر دے گا۔ دل میں کچھ اور چھپایا ہے تو اس سے بھی اللہ پاک واقف ہوگا۔ اب میرے مالک کی مرضی جو فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ بسما بولی، سن لیا چچا جان؟ ٹھیک کہہ رہی ہے، معاف کرنے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے نا۔ چلتی ہوں چچا جان۔ بسما شمامہ کے سر پر چپت رسید کر کے اتر گئی تھی۔ بھائی کی ہوتی سوتی کو آپ نے کھلی چھوٹ کیوں دے دی؟ بچوں کے باہر جاتے ہی عالیہ برہم ہوئی۔ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس نے بیوی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دروازے پر جا کر باہر جھانکا۔ وہ دونوں معاویہ کی خوابگاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ دروازہ بند کر کے وہ کال ملانے لگا۔ دوسری گھنٹی پر کال وصول کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم سیٹھ صاحب، یوسف نے اسے پہچان لیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو جناب؟ سیٹھ محمد علی نے لہجے میں مٹھاس پیدا کی۔ دعائیں ہیں آپ کی، اپنی سنائیں۔ آپ کو پھر زحمت دینا پڑ رہی ہے۔ سیٹھ محمد علی صدیقی نے رسمی خفت کا اظہار کیا۔ اس نے محتاط انداز میں کہا، حکم کریں سیٹھ صاحب۔ شاید 1 2 دن میں معاویہ کی بڑی بہن آپ کے ہاں آئے، یقیناً کئی یقین دہانیاں کروائے گی۔ برائے مہربانی اسے کھری کھری سنا کر واپس بھیجنا۔ یوسف متبسم ہوا۔ اگر بیٹی کو 2 دن روک سکو تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ کیسے؟ سیٹھ محمد علی حیران ہوا تھا۔ یوسف دکھی دل سے بولا، پرسوں شمامہ کی منگنی ہے۔ شکریہ یوسف صاحب، میں بیٹی کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یوسف نے اجازت لے کر رابطہ منقطع کر دیا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی کے چہرے پر دبا دبا جوش نمودار ہوا۔ شمامہ کی منگنی ان کے سر پر لٹکتی تلوار ہٹانے والی تھی۔ وہ داماد کو کال کرنے لگا۔ السلام علیکم ڈیڈی۔ اس کے داماد فرحان نے فوراً ہی کال وصول کی تھی۔ برخوردار، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دہائی دی، ابھی دفتر سے لوٹا ہوں ڈیڈی، اور آنے والی طویل رات کو گزارنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں۔ سالسا چلی جاتی ہے تو گھر میں اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ نیک بخت کو کہا بھی ہے کہ بیچارے شوہر کو بھی ساتھ لے جایا کرو،
بے شک رات کا کھانا ہوٹل سے منگوا کر کھا لوں گا اور آپ کے ممی پاپا کا خرچہ نہیں کرواؤں گا، مگر مجال ہے کان پر جوں بھی رینگتی ہو۔ سیٹھ محمد علی نے کھلے دل سے کہہ کہا بلند کیا، وہ ممی پاپا کو نہیں اپنے لاڈلے کو ملنے آئی ہے۔ وہ رہاسا ہوا، فرق نہیں پڑتا ڈیڈی، میرا مسئلہ تو جوں کا توں رہا نا۔ مذاق چھوڑو اور میری بات غور سے سنو۔ جی ڈیڈی۔ وہ ہمتن گوش ہوا۔ سیٹھ محمد علی تفصیل بتانے لگا۔ معاویہ کو ایک ڈرائیور کی بیٹی سے عشق کا شوق چرایا ہے، کمبخت شادی کرنے کے چکروں میں پڑ گیا ہے، اپنی لاڈلی باجی کو بھی ساتھ ملا لیا ہے، شاید کل یا آج رات محترمہ ان کے گھر روانہ ہو جائے۔ لڑکی کے باپ سے بات ہوئی ہے، بتا رہا تھا کہ پرسوں لڑکی کی منگنی ہو جائے گی اور ہم نے تب تک سالسا کو ان کے گھر جانے سے روکنا ہے۔ فرحان مسمسے انداز میں بولا، کیا لگتا ہے مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ سالسا کو حکم دے سکوں؟ وہ بھی ایسی صورت میں جب معاملہ اس کے لاڈلے بھائی بلکہ سوری اس کے بیٹے کا ہو۔ ہر کام میں طاقت جھونکنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی دماغ بھی استعمال کر لینا چاہیے۔ بیوی کے غلام کے پاس دماغ نہیں صرف سعادت مندی ہوتی ہے۔ تم اپنے ملازم کو کہو کہ فی الفور سالسا کو کال کر کے بتائے کہ تمہاری چھاتی میں درد اٹھا ہے اور ڈرائیور تمہیں ہسپتال لے گیا ہے۔ فیملی ڈاکٹر کو بھی سمجھا دینا، آج اور کل کا دن خوبصورت نرسوں سے خدمتیں لو، پرسوں واپس آ جانا۔ یقیناً بیماری کا سن کر تم تک پہنچنے میں وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گی۔ آپ کی بیٹی کی موجودگی میں کسی نرس کی جرت نہیں کہ میرا بلڈ پریشر ہی دیکھ سکے، البتہ اس کے ہوتے ہوئے مجھے بھی کوئی نرس کہاں دکھائی دے گی۔ سیٹھ محمد علی نے پوچھا، منصوبہ کیسا ہے؟ فرحان چہکا، بہت اچھا ہے، کم از کم 2 دن تو اس کی خدمتوں سے بہرہ مند ہو جاؤں گا، پھر ایک دم بدکا۔ لیکن ڈیڈی، اس کے بعد مہینہ بھر پرہیزی کھانے کون کھائے گا؟ سیٹھ محمد علی نے تسلی دی، دن کو ڈٹ کر ہوٹل میں کھا لیا کرنا یار۔ ٹھیک ہے ڈیڈی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عالیہ نے دلچسپی سے پوچھا، مجھے بھی بتاؤ کس جوڑ توڑ میں لگے ہو؟ وہ بیوی کو تفصیل بتانے لگا۔ اسی اثنا میں دروازہ بجا کر سالسا اندر آئی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پاپا، فرحان کی طبیعت ایک دم خراب ہو گئی ہے، ملازم انہیں ہسپتال لے گئے ہیں۔ سیٹھ محمد علی نے بیٹی کو تسلی دی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، چھوٹی موٹی بیماریوں کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے۔ سالسا رونے والی ہوئی، پاپا وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہے، میں ہسپتال جا رہی ہوں۔ پاپا نے مشورہ دیا کہ ڈرائیو خود نہ کرنا، معاویہ کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ٹھیک ہے پاپا۔ وہ صورت سے باہر نکل گئی۔ سیٹھ محمد علی شفقت سے مسکرایا، کتنی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس کی وجہ ہے والدین کی مرضی سے شادی کرنا۔